यौम पाकिस्तान के मौका पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यादगार के तौर पर एक 75 रुपये का नोट जारी किया गया, जिस पर मुख्तलिफ तस्वीर शाये की गई। उन तस्वीर में से एक तस्वीर सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी की शाये की गई। इस तस्वीर के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बातें हुई और सोशल मीडिया के ऊपर सर सैयद की शख्सियत को ज़ेरे बास लाया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तस्वीर के शाया होने की जो वजूहात बयान की गई, उनमें से एक तो ये कि सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी बानियानी पाकिस्तान में शुमार होते हैं और दूसरा ये दो कौमी नज़रिया के बानी हैं। इस हवाले से सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी की शख्सियत का तारुफ, मजहबी ख्यालात, अफकार व नज़रियात और सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी के हवाले से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की आरा और उनके फतावाजात आपके सामने बयान करने हैं कि सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी वो किन अफकार व नज़रियात के हामिल थे और तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से और दो कौमी नज़रिया के हवाले से उनके ख़यालात और अफकार व नज़रियात क्या थे। सबसे पहले सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी की जो अपनी ज़ाती किताबें हैं, जिनमें से ये है तफसीरुल कुरान, ये 1892 का पुराना नुस्खा मेरे पास मौजूद है, और ये मकालात सर सैयद और ये है मकतूबात सर सैयद, इन किताबों में से। और ये सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी की हालात ज़िंदगी के ऊपर सबसे मुस्तनद तरीन जो किताब समझी जाती है, ये हयात जवेद है, अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपती की। इनमें से चंद इक़्तिबासात आपके सामने इंशाअल्लाह रख के तो सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी की शख्सियत का मुख्तसर तारुफ और अफकार व नज़रियात आपके सामने पेश करने हैं। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और 1898 में अलीगढ़ में इनकी डेथ हुई और वहीं तदफीन हुई। बेसिक बुनियादी तौर पर ख़ानदानी एतबार से देखा जाए तो इनके ख़ानदान के अकायद व नज़रियात वही अहले सुन्नत वाले और सूफिया वाले थे। बाद में जब ये जवान हुए तो जवानी के बाद इन्होंने वहाबी फ़िक्र को कबूल किया और वहाबी फ़िक्र के हामिल हुए। उसके बाद सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी इनकार हदीस की तरफ और इनकार हदीस के बाद फिर फ़िरक़े नेचरिया के बानी कहलाए। ये तमाम अफकार व नज़रियात सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी की अपनी किताबों में और सवाने की किताबों में मौजूद हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी के हवाले से अपनी किताब हयात जवेद के सफ़ा नंबर 217 पे सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी के वहाबी फ़िक्र के हामिल होने के हवाले से एक इक़्तिबास को जिक्र करते हैं कि सुना है कि जिन दिनों बंगाल में वहाबियों की तहकीकात और तलाश हो रही थी, एक यूरोपियन मुअज़्ज़ज़ अफसर से जो इसी काम पर मामूर था, रेल में सर सैयद से मुठभेड़ हो गई। दोनों आगरा जाते थे और सर सैयद को मालूम हो गया था कि यह अफसर वहाबियों की तलाश पर मामूर है। इस अफसर ने उनसे पूछा कि आपका क्या मज़हब है। उन्होंने कहा कि वहाबी मुसलमान हूँ। सर सैयद ने कहा कि मैं वहाबी मुसलमान हूँ। फिर उसने उनका पता दरियाफ्त किया, उन्होंने सही बयान कर दिया। जब रेल आगरा पहुंची, दोनों उतरकर अपने अपने ठिकाने चले गए। फिर सर सैयद बिटन साहब कमिश्नर आगरा से मिलने को गए। इत्तेफाक से वो अफसर उन्हीं के यहाँ ठहरा हुआ था और उनसे जिक्र कर चुका था कि इस ओलिया और इस नाम का एक वहाबी मुसलमान फलां जगह ठहरा हुआ है। अब साहिब कमिश्नर ने अफसर को मज़कूर को बुलाकर कहा, लो ये तुम्हारी असामी हाजिर है। जब उसको ये मालूम हुआ कि ये शख्स बावजूद वहाबी होने के बड़ा खैर खाए सरकार है तो उसे निहायत ताज्जुब हुआ और सब बहुत देर तक इस बात पर हंसते रहे। तो सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी का वहाबी होना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी इस किताब हयात जवेद जो कि हालात ज़िंदगी पर लिखी गई है सर सैयद अहमद खां के, इसमें बयान कर दिया। और फिर सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी का अंग्रेज़ों के साथ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ किस कदर लगाव था, हाली पानीपती इसी किताब के सफ़ा नंबर 176 पे लिखता है कि सर सैयद ने यानी उन्होंने जिहाद के मसले की हकीकत और जो गलत फहमियाँ इसकी निस्बत थी उनको अच्छी तरह ज़ाहिर किया है और बताया है कि जो मुसलमान अंग्रेज़ी गवर्नमेंट की रिआया और मुस्तामिन हैं और अपने फ़रज़ मजहबी बिला मुज़ाहमत अदा करते हैं, वो शरीयत इस्लाम की रूह से बमुकाबला अंग्रेज़ों के न जिहाद कर सकते हैं, न बगावत और न किसी किस्म का फसाद। उनको हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के ज़ेरे हुकूमत इसी इताअत व फरमाबरदारी से आज रूए मजहब इस्लाम रहना वाजिब है, जैसा कि हिजरत ऊला में मुसलमान हबश में जाकर ईसाई बादशाह के ज़ेरे हुकूमत रहे थे। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ी ने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अंग्रेज़ों के ज़ेरे हुकूमत इसी इताअत व फरमाबरदारी के साथ रहना वाजिब है, जिस तरह हिजरत ऊला में मुसलमान हबशा के बादशाह नजाशी के ज़ेरे हुकूमत जाके रहे थे। और सफ़ा 176 के आखिर में लिखा कि वहाबी वो है जो खालिसतन खुदा की इबादत करता है
موحد ہو اور اس کا اسلام ہوائے نفسانی اور بدعات کی آمیزش سے پاک ہو۔ اس کو یہ کہنا کہ وہ ہمیشہ درپردہ تخریب سلطنت کی فکر میں اور چپکے منصوبے باندھا کرتا ہے اور غدر اور بغاوت کی تحریک کرتا ہے، محض تہمت ہے۔ اور ہم اس وقت بہت سے ایسے آدمی نشان دے سکتے ہیں جو سرکار کے ایسے ملازم ہیں کہ ان سے زیادہ سرکار کا خیرخواہ اور معتمد کوئی نہیں۔ بئیں ہما وہ اپنے تئیں علی اعلان اور بے تعمل فخری طور پر وہابی کہتے ہیں، اور سرکار نے بے سوچے سمجھے ان کو معتمد علیہ نہیں کردانا، بلکہ غدر کے زمانے میں جبکہ فتنہ کی آگ ہر طرف مشتعل تھی، ان کی وفاداری کا سونا اچھی طرح سے تاپا گیا اور وہ خیر خواہی سرکار میں ثابت قدم رہے۔ اگر وہ جہاد کا باز کہتے ہوتے اور بغاوت وہابیت کی اصل ہوتی تو جو کچھ ان سے ظہور میں آیا یہ کیوں کر ظہور میں آتا۔ سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے یہ اقتباسات بالکل ایک تو یہ واضح کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان علی گڑھی بیسک بنیادی طور پر وہابی فکر اور وہابی عقیدے کے حامل تھے، اور یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان علی گڑھی جو ہے وہ انگریزوں کے کتنے معتمد علیہ تھے۔ حالی پانی پتی اپنی اسی کتاب حیات جاوید کے صفحہ نمبر 731 پہ لکھتے ہیں، یہی وجہ تھی سر سید ہمیشہ پبلک جلسوں میں جہاں ہندو مسلمان جمع ہوتے تھے دونوں قوموں کو اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کی خیرخواہی و خیر اندیشی کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا، ہندوستان میں خدا کے فضل سے دو قومیں اس طرح آباد ہیں کہ ایک کا گھر دوسرے سے ملا ہے، ایک کی دیوار کا سایہ دوسرے کے گھر میں پڑتا ہے، ایک آب و ہوا میں دونوں شریک ہیں، ایک دریا کا پانی پیتے ہیں، مرنے جینے میں ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہوتا ہے، ایک اور دوسرے سے بغیر ملے چارہ نہیں، پس کسی چیز کو جو معاشرے سے علاقہ رکھتی ہو ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ رکھنا دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ قوم کا لفظ ملک کے باشندوں پر بولا جاتا ہے، گو ان میں بعض خصوصیتیں بھی ہوتی ہیں۔ اے ہندو مسلمانوں، کیا تم ہندوستان کے سوا اور ملک کے رہنے والے ہو؟ کیا اسی سرزمین پر تم دونوں نہیں بستے؟ کیا اسی زمین میں تم دفن نہیں ہوتے؟ کیا اسی زمین کے گھاٹ پر جلائے نہیں جاتے؟ اسی پر مرتے ہو اور اسی پر جیتے ہو؟ تو یاد رکھو کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہے، ورنہ ہندو مسلمان اور عیسائی بھی جو اسی ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے سب ایک ہی قوم ہے، اس اعتبار سے سب ایک ہی قوم ہے۔ اب بتائیں کہ ان اقتباسات کو سامنے رکھ کر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھی یہ دو قومی نظریہ کے بانی تھے؟ وہ تو کہتے ہیں جو ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کے اندر مرتے ہیں، اسی گھاٹ کا پانی پیتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، وہ قوم کے اعتبار سے سب ایک قوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ سارے کے سارے ایک قوم ہیں۔ یہ اقتباسات تھے سر سید احمد خان علی گڑھی کے نظریہ ہے دو قومی نظریہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ ان کی جو بنیادی فکر ہے اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد جب سر سید احمد خان علی گڑھی نے نیچریت کی طرف قدم آگے رکھا، فرقہ نیچریہ کے بانی بنے، تو سر سید احمد خان علی گڑھی نے اپنے افکار و نظریات کا برملا اظہار اپنی کتاب تفسیر القرآن کے مختلف مواقع پر مختلف اقتباسات میں کیا، اور اس کتاب کے اندر مختلف اقتباسات سر سید احمد خان علی گڑھی کے افکار و نظریات کے موجود ہیں۔ میرے پاس یہ جو نسخہ ہے یہ 1892 کا چھپا ہوا ہے، بہت قدیم اور پرانا نسخہ ہے، تقریباً 130 سال پرانا۔ اس کتاب میں سر سید احمد خان علی گڑھی نے جو اسلام کے بنیادی عقیدے اور جو ضروریات دین کے عقیدے ہیں ان ضروریات دین کے عقیدوں کا انکار کیا ہے۔ مثلا جنت کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے جنت کی حقیقت کا انکار کیا، وجود ملائکہ کا انکار کیا، وجود جنات کا انکار کیا، اور معجزات انبیاء کا انکار کیا، نبی کریم علیہ السلام کی معراج جسمانی کا انکار کیا۔ یہ مختلف اقتباسات اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اقتباس صفحہ نمبر 33 سے جنت کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ جنت کی حقیقت کا انکار کرتے ہوئے سر سید احمد خان علی گڑھی نے یہ لکھا ہے کہ یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا کی ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر کے اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ میں سر سبز و شاداب درخت ہیں، دودھ و شراب و شہد کی ندیاں بہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساقی و ساقاتین نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گوسنیں پہنتی ہیں شراب پلا رہی ہیں، ایک جنتی ایک حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، ایک چھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لبے جاں بخش کا بوسہ لیا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ کر رہا ہے، کوئی کسی کونا میں کچھ ایسا بےہودہ پن ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہو تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے 1000 درجہ بہتر ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر اسی کتاب میں سر سید احمد خان علی گڑھی نے صفحہ نمبر 42 پر وجود ملائکہ کا انکار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان باریک باتوں پر غور کرنے سے اور اس بات کے سمجھنے سے کہ خدا تعالی جو اپنے جاہ و جلال اور اپنی قدرت اور اپنے افعال کو فرشتوں سے نسبت کرتا ہے، تو جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا،
بلکہ خدا کی بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان قوا کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں ملک یا ملائکہ کہا ہے، جن میں سے ایک شیطان یا ابلیس بھی ہے۔ پہاڑوں کی صلابت، پانی کی رقت، درختوں کی قوت نمو، برق کی قوت جذب و دفع، غرق کے تمام قوا جن سے مخلوقات موجود ہوئی ہے اور جو مخلوقات میں ہیں وہی ملائک و ملائکہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ انسان ایک مجموعہ قوائے ملکوتی اور قوائے بہیمی کا ہے اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا ذریات ہیں۔ ہر ایک قسم کی نیکی و بدی میں ظاہر ہوتی ہے، اور وہی انسان کے فرشتے اور ان کی ذریات، اور وہی انسان کے شیطان اور اس کی ذریات ہیں۔ سر سید احمد خان علی گڑھی نے اپنی اس کتاب میں وجود ملائکہ کا انکار، وجود جنات کا انکار، جنت کی حقیقت کا انکار کرتے ہوئے جو ہے وہ پھر صفحہ نمبر 24 پہ جناب جبریل علیہ السلام کے وجود کا انکار کیا اور وحی الہی کا وہ معنی اور وہ مطلب بیان کیا کہ جو پوری امت جس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان تمام اقتباسات کا خلاصہ کرتے ہوئے الطاف حسین حالی نے اپنی اسی کتاب حیات جاوید کے صفحہ نمبر 501 سے سر سید احمد خان علی گڑھی کے افکار و نظریات کا خلاصہ لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سر سید احمد خان علی گڑھی کا نظریہ یہ تھا کہ شیطان یا ابلیس کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے اس سے کوئی وجود خارج عن الانسان مراد نہیں ہے، بلکہ خود انسان میں جو نفس امارہ یا قوت بہیمہ ہے وہ مراد ہے۔ یعنی شیطان کوئی الگ سے وجود نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر ایک قوت بہیمیہ جو ایک جانوروں والی انسان کے اندر قوت ہے اسی کو شیطان کہا گیا ہے۔ شیطان الگ سے کوئی وجود مراد نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں شیطان کا الگ سے ذکر ہے اور وہ اللہ کی الگ سے مخلوق ہے۔ انسان کے اندر قوت جو ہے اس کو شیطان نہیں کہا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ طیور منخنقہ جن کو نصارہ نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہو مسلمانوں کو ان کا کھانا حلال ہے۔ یہ سر سید احمد علی گڑھی کا نظریہ تھا۔ صفحہ 502 پہ لکھا ہے کہ ہر شخص ان مسائل میں جو قرآن یا حدیث صحیح میں منصوص نہیں ہے آپ اپنا مجتہد ہے۔ معراج اور شق صدر دونوں رؤیا میں واقع ہوئے ہیں نہ کہ بیداری میں۔ کیا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اور کیا مسجد اقصی سے آسمانوں تک؟ اگرچہ ممکن ہے کہ جس طرح انسان سے فروتر مخلوقات موجود ہے اسی طرح اس سے بالا تر مخلوقات جس کا ہم کو علم نہیں موجود ہو، لیکن ملائک یا ملائکہ کے الفاظ جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں ان سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی جدا مخلوق انسان سے بالا تر ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے جو مختلف قوا اپنی قدرت کاملہ سے مادے میں ودیعت کیے ہیں، جیسے پہاڑوں کی صلابت، پانی کا سلام، درختوں کا نمو، برق کی قوت جذب دفع و امثال و ذالکہ، انہی کو ملائک یا ملائکہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ آدم اور ملائکہ اور ابلیس کا قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے یہ کسی واقعے کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک تمثیل ہے، یعنی حقیقت میں واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا کوئی واقعہ وہ سجدہ کرنے کا وہ پوری ڈیٹیل قرآن میں جو آئی ہے یہ حقیقت میں کوئی واقعہ نہیں ہے۔ صفحہ 503 پہ علی پانی پتر نے لکھا ہے کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں، قرآن میں آن صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزہ کے صادر ہونے کا ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا ثابت ہو۔ شہداء کی نسبت جو قرآن میں آیا ہے کہ ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے، اس سے ان کا علو درجات اور روحانی خوشی اور دنیا میں مثال قابل تقلید چھوڑنا مراد ہے، نہ یہ کہ وہ در حقیقت زندہ ہے۔ اور آگے صفحہ 504 پہ لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال کے متعلق جو کچھ قرآن یا حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ سب بطریق مجاز و استعارہ و تمثیل کے بیان ہوا ہے، اور اسی طرح معاد کے متعلق یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے جو کچھ بیان ہوا ہے جیسے باس و نشر، حساب و کتاب، میزان، صراط، جنت، دوزخ وغیرہ وغیرہ، وہ بھی سب مجاز پر محمول ہے نہ حقیقت پر۔ جنت، دوزخ، باس، بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھائے جانا یہ حقیقت میں نہیں ہے، بلکہ سر سید کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ مجاز پہ معمول ہے۔ اور صفحہ نمبر 505 پہ لکھا ہے کہ انبیاء کے بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کے قصے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان میں جس قدر باتیں بظاہر قانون فطر کے خلاف معلوم ہوتی ہیں وہ سب در حقیقت اس کے مطابق بیان کی گئی ہیں، مگر مفسرین اسلام نے یہودیوں کی پیروی سے ان کے معنی ایسے بیان کیے ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہیں۔ اور صفحہ نمبر 307 پہ لکھا ہے کہ قرآن میں جن اور اجنہ کے الفاظ سے چھپے ہوئے یا پہاڑی اور صحرائی لوگ مراد ہیں، نہ کہ وہ واہمی مخلوق جو دیو اور بھوت وغیرہ کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر جن اور اجنہ وغیرہ کے جو کلمات آئے ہیں، سر سید احمد خان علی گڑھی کا نظریہ یہ ہے کہ صحرائی لوگ اور بدو قسم کے لوگ اس سے مراد ہیں، اسے کو خارج عن الانسان الگ سے کوئی وجود مراد نہیں ہے جس کو جن یا جنات کہا جائے۔ تو انہی عقائد و نظریات کی وجہ سے تمام مکاتب فکر کے علماء نے
سر سید کے بارے میں جو اپنی آراء کا اظہار کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے چند اقتباسات رکھ دیتا ہوں۔ المعتمد المستند میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 328 اور 329 پہ سر سید احمد خان علی گڑھی کے فرقہ نیچریہ کا تعارف کرواتے ہوئے اپنا موقف ان کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ نیچری اکثر ضروریات دین کے منکر ہیں، اسے اپنے من چاہے معنی کی طرف پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں نہ جنت ہے، نہ دوزخ، نہ حشر اجسام یعنی قیامت میں زندہ اٹھایا جانا، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جن، نہ آسمان ہے، نہ اسراء اور نہ معجزہ۔ اور ان کا گمان ہے کہ موسیٰ کی لاٹھی میں پارا تھا تو جب اس کو دھوپ لگتی وہ لاٹھی ہلتی تھی اور سمندر کو پھاڑ دینا مد و جزر کے سوا کچھ نہیں، اور غلام بنانا وحشیوں کا کام ہے، اور ہر وہ شریعت جو اس کا حکم لائی تو وہ حکم اللہ کی طرف سے نہیں، اس کے علاوہ ان کے ان گنت اور بے شمار کفریات اس کے ساتھ منظم ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالحق حقانی اصول فقہ کی معروف کتاب الحسامی کی حاشیہ و شرح نامی کے صفحہ نمبر 310 پہ فرقہ نیچریہ کا تعارف کرواتے ہوئے لکھتے ہیں وَهِيَ فِرْقَةٌ حَدَثَتْ فِي زَمَانِنَا کہ یہ فرقہ نیچری یہ وہ ہے جو ہمارے زمانے میں پیدا ہوا۔ هَذَا يُنْكِرُونَ نَعْمَاءِ الْجَنَّةِ یہ جنت کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، وَكَيْفِيَّةِ الْعَذَابِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ اور عذاب جہنم کی کیفیت جو قرآن میں وارد ہوئی ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُنْكِرُونَ وُجُودَ الْمَلَائِكَةِ وَوُجُودَ جِبْرِيلَ وَالْجِنِّ وَخَوَارِقَ الْعَادَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ اور یہ جنوں کا، فرشتوں کا اور جناب جبریل علیہ السلام کا اور خارق عادات چیزوں کا انکار کرتے ہیں اور معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ وَيَتَمَسَّكُونَ بِالتَّعْوِيلَاتِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي لَا يُسَاعِدُهَا الْعَقْلُ وَالنَّقْلُ اور یہ ایسی تعویلات فاسدہ کرتے ہیں کہ عقل اور نقل ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِتَقْلِيدِ مُلَاحِدَةِ الْيَوْرَبِ یہ یورپ کے ملحدوں کی تقلید اور پیروی میں یہ کام کرتے ہیں۔ وَإِمَامُهُمْ فِي ذَلِكَ السید احمد خان الدہلوی اور ان کا امام سید احمد خان دہلوی، نام سر سید کا احمد تھا اور بعد میں سر سید کے نام کے ساتھ سر اور سید کا جو شروع میں اضافہ ہوا تو پھر یہ علم کا حصہ بن گیا۔ تو اب جب ہم سر سید احمد خان علی گڑھی کہتے ہیں تو یہ بطور علم کہتے ہیں، بطور وصف سید اور سر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بطور علم استعمال کرتے ہیں۔ غیر مقلدین یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ثناء اللہ امرسری فتاوی ثنائیہ کی پہلی جلد کے دوسری جلد کے صفحہ نمبر 77 پہ سوال کا جواب لیتے ہیں۔ سوال سر سید احمد خان مرحوم حنفی تھے یا اہل حدیث؟ جواب سر سید احمد خان نہ حنفی تھے نہ اہل حدیث بلکہ وہ محض اہل قرآن تھے، حدیث کے منکر تھے۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب ہے عقل پرستی اور انکار معجزات، غیر مقلد عالم عبد الرحمن کیلانی صفحہ نمبر 56 پہ لکھتے ہیں کہ ملت کے بیشتر فرقوں کا آپ کے فتوی کفر پر اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ سید صاحب اسلام کے اصولی عقائد و نظریات پر حملہ آور ہوئے تھے۔ آگے لکھتے ہیں کہ سر سید نے جس الہاد کا بیج بویا تھا بحمد اللہ مسلمانوں کی اکثریت اس سے محفوظ رہی، تاہم معدود چند افراد آپ کے افکار سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ ایک اور کتاب ہے فضل الرحمن بن میاں محمد، ان کی کتاب ہے ثناء اللہ اور اس کے صفحہ نمبر 55 پہ غیر مقلد عالم فضل الرحمن لکھتے ہیں کہ سر سید احمد نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے آراستہ تو کر دیا لیکن ان کو روحانیت سے خالی کر کے مادیت میں مشغول کر دیا، انگریزوں کے قریب تو کر دیا لیکن اسلامی تعلیم سے دور کر دیا، مسلمانوں میں انکار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معجزات کا فتنہ برپا کر دیا۔ ملفوظات حکیم الامت الافادات الیومیہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 283 پہ اور صفحہ نمبر 331 پہ اشرف علی تھانوی مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت نے سر سید احمد خان علی گڑھی کے حوالے سے جو کہا اس میں مرقوم ہے کہ سر سید احمد خان کی وجہ سے بڑی گمراہی پھیلی، یہ نیچریت زینہ اور جڑ ہے الہاد کی، اس سے پھر شاخیں چلی ہیں، یہ قادیانی اس نیچریت ہی کا اول شکار ہوا، آخر یہاں تک نبوت پہنچی کہ استاد یعنی سر سید احمد خان سے بھی بازی لے گیا کہ نبوت کا مدعی بن بیٹھا۔ اور جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 241 اور 42 پر 241 پر لکھا ہے کہ سر سید ہی نے ہندوستان میں نیچریت کی بنیاد ڈالی، اور 242 پہ ہے کہ اب اسی کا بقیہ عرض کرتا ہوں کہ وہاں نصوص اور احادیث کا انکار، حضور کی معراج جسمانی کا انکار اور کثرت سے خرافات ہانکے ہیں، اس پر بھی معتقدین کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد تھا، نامعلوم و خیر خواہی اور ہمدردی کون سی قسم کے مسلمانوں اور کون سے اسلام کی تھی۔ تو یہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کی آراء اور ان کا موقف ان کی کتابوں کی روح سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور پھر سر سید احمد خان علی گڑھی کے اپنے افکار و نظریات
اور عرب و عجم کے اور ہندوستان کے علماء کے جو آراء اور ان کا موقف اور ان کے فتاویٰ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ حالی پانی پتی نے پوری تفصیلات کے ساتھ علماء عرب کے فتاویٰ جات بھی اپنی اس کتاب حیات جاوید میں سر سید احمد خان کے حوالے سے جو علماء حرمین نے اس وقت یہ اس کو ذکر کیا ہے۔